नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए क्लास का आगाज़ कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सूरा अल-वाक़िया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 80 आयत पढ़ ली और बहुत कुछ जाना हमने। जो आज कल की क्लास में हमने देखा, तो हमने देखा कि हम कुरान के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि बेशक अलबत्ता वो कसम है, बहुत बड़ी कसम, जो अगर तुम जानते वो बहुत बड़ी बहुत भारी कसम है। यानी यहाँ अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। किसकी कसम खा रहे हैं? वो कसम, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं कि बेशक वो यकीनन कुरान है इज़्ज़त वाला, वो एक किताब में महफूज है, यानी कि वो लोहे महफूज में है और वहाँ उसको पाक फ़रिश्ते छूते हैं। पाक फ़रिश्तों के अलावा वहाँ किसी की रसाई नहीं है और वहाँ से फिर तमाम जहानों के रब की तरफ से वो नाजिल करदा किताब है। वहाँ से रब की तरफ से फिर वो नाजिल हुई। 81 स्टार्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड आयत है, लेकिन बहुत अहम आयत है और बहुत गौर व फिक्र वाली। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुरान की इज़्ज़त अहमियत अल्लाह ताला ने बता दी। अब इसके बारे में अल्लाह ताला पूछ रहे हैं और बता रहे हैं। 81 पढ़ते हैं। अफ़बिहाज़ा, क्या भला इस अल हदीसी बात से तुम मुदहिनून, बेपरवाही करने वाले हो। किस बात की बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला यहाँ कुरान की बात कर रहे हैं। क्या तुम इस कुरान से बेपरवाही करते हो? बेपरवाही करते हो मतलब तुम संजीदगी से लेते ही नहीं कुरान को। तुम इसके साथ इसको संजीदगी से समझना मानना चाहते ही नहीं। मुशरिकीन मक्का से बात हो रही है, फिर हर इंसान से बात हो रही है। हम में से हर इंसान ने खुद को रखना है यहाँ कि क्या अल्लाह ताला हमसे क्या बात पूछ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या भला तुम इस कुरान से बेपरवाही करने वाले हो। यहाँ जो मुदहिनून है ना, ये यहाँ दाल हानून दहन मतलब तेल लगाना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, बटरिंग करना, यानी खुशामद करना। तो यहाँ फिर जो मुदहिन है ना, मुदहिन जो करैक्टर है जिसकी बात हो रही है, वो कौन है? मुदहिन वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला है। और फिर इसी से निकलता है वो मुनाफ़कत करने वाला है। मुदहिन, मुदहिन कौन है? चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, मुनाफ़कत करने वाला। मुनाफ़कत कैसे? क्या तुम इस कुरान के साथ मुनाफ़कत बरतते हो? अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, क्या तुम इस कुरान के साथ मुनाफ़कत बरतते हो। मतलब वो तो मुशरिकीन मक्का तो मानते ही नहीं थे, कुरान को मानते ही नहीं थे। वो तो कहते थे, हालांकि वो दिल से जानते थे, दिल उनके मानते थे कि ये अल्लाह की किताब है, लेकिन वो उनकी ज़िद, उनकी अना, उनकी हट धर्मी, उनका तकब्बर उनको मानने नहीं देता था। उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ नहीं आता था कि हाँ ये अल्लाह की किताब है। वो क्या कहते थे? वो इसको शेर व शायरी कहते, जादूगरी कहते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते कि आपने ये खुद घड़ ली किताब। तो ये उनकी मुनाफ़कत थी ना, कि वो दिल तो उनके मानते थे कि लेकिन ज़ुबान से वो नहीं मानते थे। और हम कौन हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको मानते तो हैं, हम भी तो इसको मानते हैं ना। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये हम पर किताब नाज़िल फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। ये आखिरी किताब है, हम इस किताब को मानते हैं, ये हमारा कुरान करीम है, हम मानते हैं, इसको पूरे तरीके से मानते हैं। लेकिन क्या अमल करते हैं? कभी कभी मुश्किल आ जाए, कुछ मुश्किल मरहले आ जाएं तो मानते हैं इसको, फिर अमल करते हैं। मुश्किल मरहलों पे मानना या आसान मरहलों पे मानना तो बाद की बात होगी, समझेंगे तो मानेंगे ना। हम तो टाइम ही नहीं निकालते कुरान के लिए। जब समझते ही नहीं तो फिर मानेंगे कैसे? फिर अमल में पुख्तगी कैसे आएगी?
تو یہاں پھر یہ بات ہو رہی ہے، کیا تم اس قرآن کے ساتھ منافقت برتتے ہو؟ کیا تم اس قرآن کو لائٹلی ہی لے لیتے ہو؟ ایک اور میننگ ہے اس کا، لائٹلی ہی لے لیتے ہو۔ کیسے لائٹلی لے لیتے ہو؟ لوگوں سے ڈر کر تم اس کتاب کو آگے پہنچاتے ہی نہیں، یعنی تمہیں اللہ کا تو ڈر نہیں ہوتا، تمہیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر خود عمل کر لیا بہت اچھے طریقے سے تو لوگ مجھے باتیں سنائیں گے، تو پھر مجھے ڈر لگا، میں نہیں عمل کر رہی۔ اگر میں احکام کچھ ایسے جو بہت ضروری بھی ہیں اور میں جانتی ہوں میں آگے نہیں پہنچا رہی، تو لوگ پتہ نہیں مجھے انتہا پسند کہیں گے، مجھے کہیں گے یہ تو بس اب اس کو اور کوئی بات ہی نہیں آتی، یہ تو بس قرآن ہی کی بات کرتی ہے، یہ تو پتہ نہیں بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس کو یہ زیادہ قرآن والی ہو گئی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، آپ جو بھی امیجن کر لیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لوگوں سے ڈر کر تم اس کتاب کو آگے ہی نہیں پہنچاتے، اتنی عظیم کتاب کو تم اہمیت ہی نہیں دیتے، اس پر عمل کرنے سے خوف زدہ ہو، اس کے بارے میں کمزوری دکھاتے ہو، اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، اس کو سیکھنے، اس کو سکھانے، اس کو آگے پہنچانے سے ڈرتے ہو۔ یہ تو ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی چیز ہے، کاش تم اس کی قدر جانتے، کاش تم اس کی قدر جانتے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق مدہنون سے مراد ہے جھٹلانے والا، یعنی تم مانتے ہی نہیں، جھٹلا ہی دیتے ہو، انکار ہی کر دیتے ہو اس کتاب کا۔ تو بہت غور و فکر والی کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہے تو آگے نہیں گزر جانا، غور کرنا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، اس قرآن کے ساتھ میں کتنا وقت لگاتی ہوں اور کتنا لگانا مطلوب ہے۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں 82، وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رِزْقَکُم، حصہ اپنا، أَنَّکُم، یہ کہ تم تُکَذِّبُونَ، تم جھٹلاتے ہو، اور تم اپنا حصہ اس میں اتنا ہی ڈالتے ہو کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو۔ وہ جب ہم کسی چلیں اپنے بچے کی بات کر لیتے ہیں، ہم جب وہ بات نہیں مان رہا ہوتا ہماری، اور جب پھر وہ بات کرتا ہے تو پھر اس کے الٹ ہی کرتا ہے جو ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ تم بس یہی کر سکتے تھے نا، بس تم نے یہی کرنا تھا اور یہی کر دیتے ہو، تم اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہو؟ تم نے نہیں بات ماننی نا، تم نے نہیں سننی، جب تم بولو گے تو پھر یہی بولو گے۔ یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو تم مانتے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی طرف آتے ہی نہیں، قرآن کو سمجھنا کیا، ماننے اون کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب تم کبھی اس کی طرف آتے ہو نا، قرآن کی طرف تم آتے ہو، بس تم اس لیے آتے ہو کہ تم اس کا انکار کرنے کے لیے آتے ہو۔ جب تم اپنا کوئی حصہ قرآن کو ماننے یا سمجھنے یا عمل کرنے کی طرف ڈالتے ہو تو تمہارا حصہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ قرآن کو ماننا ہو جو کہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، چاہے پھر اس کے قرآن کے احکامات جو ہم ہیں، قرآن کے احکامات کو جب ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے ان کو ماننا، ان پہ عمل کرنا، آج کے زمانے میں تو بہت ہی مشکل ہے، یہ تو پرانے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تھا نا اس وقت تو ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے، اب تو حالات چینج ہو گئے، اب تو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر یہ سارا کچھ کریں گے تو کیسے چلیں گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی یہ قرآن صرف کیا عربوں پہ اترا تھا، اسی وقت کے لیے اترا تھا؟ نہیں نا، یہ تو قیامت تک کے لیے کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب ہے، تو پھر اس کے احکامات کیوں ایسے امپاسبل ہو گئے ہمارے لیے کہ ان پر عمل نہ کیا جا سکے؟ تو اتنا حصہ تم ڈالتے ہو کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو، تم اس کا انکار کر دیتے ہو۔ اب آگے ہے انسان کی بے بسی، اس انسان کی بے بسی جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار لی، جس نے ساری زندگی نہ کرتے گزار لی اور اسی دنیا کی غفلت افراتفری میں گزار لی، نہیں مانا، نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو اللہ کی آخری کتاب کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 83 میں، فَلَوْلَا، پس کیوں نہیں، اذا، جب بلغت، پہنچ جاتی ہے جان، الحلقوم، حلق کو، پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے جان حلق میں، اس وقت پھر جب تم موت کا فرشتہ بھی دیکھ لیتے ہو،
تمہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور حلق میں جب جان پہنچتی ہے تب تک تو باقی جسم کی جان نکل چکی ہوتی ہے، وہ تو آخری ہچکی لینی باقی ہوتی ہے، آخری ہٹکورا لینا باقی ہوتا ہے، سانس جو آخری پھنسا ہوتا ہے حلق میں، بس اس نے نکلنا ہوتا ہے۔ اس وقت جو انسان کی بے بسی ہے نا، وہ بیان کی جا رہی ہے کہ پوری زندگی تو تم بھاگتے رہے کہ میں نے نہیں ماننا، میں نے نہیں ماننا، انکار میں دوڑتے رہے، اب بتاؤ اب کہاں جاؤ گے؟ اس قرآن کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ اس قرآن کو ساری زندگی نہیں مانا، جب مانا ہی نہیں تو اس کے مطابق زندگی کیسے گزارنی تھی؟ تو سمجھ لیں کہ پوری کی پوری زندگی نافرمانی میں، انکار میں گزر گئی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اب نظر آ گیا کہ اب تو بس ختم، اس کے بعد تو وہ آگے کا انجام نظر آ گیا۔ اب تم بتاؤ کہ اب کہاں جاؤ گے اے انسان؟ جب فرشتہ جان نکالتے نکالتے حلق تک پہنچ جائے گا، اس وقت کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے۔ اب انسان سے پوچھا جا رہا ہے اب کہاں جاؤ گے؟ پھر صرف اسی انسان کی بے بسی نہیں، آگے دیکھتے ہیں اور کیا کن کن کی بے بسی۔ 84 میں فرمایا وَأَنْتُمْ، اور تم، حِینَئِذٍ، اس وقت، تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ مرنے والا جو ہوتا ہے وہ تو موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس موت کے فرشتے کو صرف وہی دیکھ پاتا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ پاتا۔ جس پہ موت واقع ہو رہی ہوتی ہے وہ موت کا فرشتہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت انتہائی بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے کہ کاش وقت ٹل جائے، کاش مجھے دوبارہ وقت مل جائے، کیونکہ اس کو انجام اب نظر آ جاتا ہے۔ کاش وقت ٹل جائے، کاش دوبارہ موقع مل جائے کہ میں جو گستاخیاں، جو نافرمانیاں کرتا رہا، میں اب وہ نہ کروں، اب میں مان جاؤں سارا کچھ۔ سمجھ تو ہوتی ہے نا، ماننا نہیں ہوتا۔ اور کون کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور کن کی بے بسی؟ مرنے والا تو فرشتے کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھی، اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، جن بھی رشتوں میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھی اس مرنے والے کی بے بسی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھی موت کی سختیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پیارے پہ اس وقت واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ جان نکلنے کی مشقت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے، کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک جو کر لے، ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس پہ کر لے، اس وقت ہے کوئی دم درود کرنے والا جو اس پہ کر لے۔ کوئی دعا کام نہیں آ رہی ہوتی اس وقت، اور یہی سمجھ آ رہی ہوتی، یہی آواز آ رہی ہوتی، کوئی کہیں لے جائے اس کو، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس، کوئی تو جان بچا لے اس کی۔ اور پھر لیکن آخرکار سمجھ آ جاتی ہے کہ اب تو جدائی کا وقت ہے، اب تو اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو یہاں نہ صرف یہ کہ جس پہ موت واقع ہو رہی ہے اس کی بے بسی، بلکہ جو اس کے ساتھی ہیں ان کی بھی بے بسی، کہ ان کو وہ اس کی موت کی سختیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے اس وقت۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 85 میں وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ، اس کے، منکم، تم سے، ولیکن، اور لیکن، لا، نہیں، تبصرون، تم دیکھتے۔ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس میت سے جتنا تم اس کے قریب ہوتے ہو۔ تمہیں کچھ نہیں پتہ، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، تمہیں جان نکلنے کا عمل بھی نظر نہیں آتا۔ کتنے بے بس ہو، کتنا لا علم ہو، کتنا کم تم دیکھ پاتے ہو۔ یہاں جو ہے نا ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس میت سے، یہاں ایک تو مراد ہے کہ فرشتے، موت کے فرشتے جو جان نکالتے ہیں وہی ظاہر ہے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا۔ وہ تو انسان کو جس کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایسے اپنے اوپر محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، وہی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جو دوسرے ہیں، جو لوگ ہیں، جو ساتھی ہیں اس کے، وہ تو سائڈوں پہ ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں،
فکر مند ہیں، بول رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن اتنا قریب تو وہ نہیں جتنا قریب وہ فرشتے ہیں، موت کے فرشتے، جو ہاتھ ڈال ڈال کے اس کی جان نکال رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور موت کے فرشتے بھی تو، موت کے فرشتوں سے ہی تو انسان کو سمجھ بھی تو آ جاتی ہے نا کہ اس کا اب انجام اچھا ہے یا برا ہے۔ خوبصورت شکلوں والے، خوشبوؤں والے فرشتے مومنوں پر آتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں پر، اچھے انسانوں پر خوبصورت شکلوں والے فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، خوشبوؤں والے آتے ہیں۔ ان کی طرف دیکھ کے ہی مومن کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے، ان کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے کہ اچھا انجام ہوگا انشاءاللہ۔ ان کو پھر اللہ کی طرف دوڑنے کی تڑپ مزید پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں لے چلو مجھے، لے چلو مجھے، جلدی جلدی لے چلو مجھے۔ لیکن نافرمانی میں پڑے ہوئے برے اعمال والے جو ساری زندگی برائی میں گزار دیتے ہیں، ان پہ جو فرشتے وارد ہوتے ہیں وہ بھی خوفناک شکلوں والے ہوتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے ان کو مار مار کے ان کی جان نکالتے ہیں، ظلم کر کر کے ان کی جان نکالتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ان کو بھی نظر آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ کیا اس وقت کی بے بسی دیکھیں اس انسان کی، وہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو پتہ ہے آگے میرا انجام کیا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں اس وقت کر پاتا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس میت کے، یعنی کہ فرشتے مراد ہیں جان نکالنے والے۔ اور اگر اس کا دوسرا میننگ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت انسان کے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فزیکلی تو نہیں نا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ تو پھر یہاں پہ ہم نے جانا کہ کیا ہوتا ہے، پھر نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے، برائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ان کیٹیگریز میں رکھے، خود کو جانچے، خود کو سمجھے، اور موسٹ امپورٹنٹ قرآن کے ساتھ سچا وقت لگانے کی کوشش کریں، اچھا وقت لگانے کی کوشش کریں۔ جس طرح زندگی کے سارے معاملات کو ہم نے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہمارے کتنے ٹارگٹ ہوتے ہیں جو ہم پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ رہ بھی جاتے ہیں، لیکن ان سب میں یہ ٹارگٹ رکھ لیں، قرآن کا ٹارگٹ رکھ لیں۔ آج میں نے اتنا وقت تو قرآن کو دینا ہے، میں نے اچھا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، میں نے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی نہ کسی کلاس کے ساتھ جڑ جائیں، کسی نہ کسی کلاس کے ساتھ، کسی نہ کسی ٹیچر کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ جب تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں نا میں پڑھ لوں گی، خود ہی پڑھ لوں گی، میں ٹائم نکال لوں گی، نہیں نکال پاتے ہم۔ جب ہم کمٹ کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ، جب ہم تہیہ کر لیتے ہیں، جب ہم کسی کلاس کا، کسی گروپ کا، کسی استاد کے ساتھ کا وعدہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے تو چلیں، کوئی خوف ہوتا ہے دنیا کا یا پوچھے جانے کا یا سوال کا ٹیچر کی طرف سے، تو اسی وجہ سے، یا یہ کہ کلاس میں شرمندگی نہ ہو کہ ہمیں سبق نہیں آیا، کسی بھی وجہ سے پھر ہم اپنا ٹارگٹ جو قرآن کے ساتھ لگانا ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس کو وہ بات نا کہ غیر سنجیدگی والا رویہ مت رکھیں، اس کو لائٹلی نہ لیں، اس کو سیکھنے والے بنیں، اس کو سکھانے والے بنیں، اس کو آگے پہنچانے والے بنیں کہ یہ تو ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی چیز ہے، یہ تو ہر قیمتی چیز سے قیمتی چیز ہے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ کلاس میں، سبق یاد کر کے آئیے گا، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے تو کلاس کا اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔